अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे आज के रोज़ हम सुहेल वड़ाइच का तज्जिया लेते हैं। कल दिन का आगाज़ एक बहुत अच्छे नोट पे हुआ जब मलाला यूसुफजई को अमन का नोबेल इनाम दिया गया, लेकिन जूं जूं दिन आगे गुजरता गया एक अफसोसनाक खबर उभरी मुल्तान से, जहाँ एक शानदार जलसा था लेकिन उसका जो एंड था वो बड़ा ट्रैजिक था। इस समेत बहुत सारे और निकात पर हम सुहेल साहब आपसे बात करेंगे। सुहेल साहब, मलाला की जानिब से बड़ी अच्छी प्लेजेंट सरप्राइज लास्ट टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तब नहीं दिया गया, इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेडली मलाला को मिल गया, लेकिन फिर वो जो मुल्तान में वाक़या हुआ है वो सारा। जी, ये वीक जो है इसमें अच्छी खबर तो नोबेल प्राइज़ का पाकिस्तान को मिलना था, और सैड खबर ये थी कि जिस तरह स्टैम्पीड हुआ है, जिस तरह लोग एक भीड़ की शक्ल में सांस घुट के और एक दूसरे के नीचे आके जिनकी डेथ हुई है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं, 10 लाख का जलसा भी हुआ है, और अभी कराची का जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आखिरी जलसा था कराची में, बहुत बड़ा जलसा था, 20 लाख का जलसा था, लेकिन स्टैम्पीड नहीं हुआ। लोग देख के चलते हैं, रास्ते खुले रखे जाते हैं ताकि इस तरह की भीड़ जो है उसमें ये ना हो। आपको पता है हज में 30 लाख के करीब लोग होते हैं, लेकिन अब वहाँ भी इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत सा तरीका, पहले हो जाता था इस तरह, लेकिन अब नहीं हो रहा। तो जब भी इस तरह के जलसों का प्लान किया जाए तो सबसे पहले ये देखा जाए कितने दाखिली रास्ते हैं, लोग किस तरह निकलेंगे, इतने मिनट में कितने बंदे निकल सकते हैं। वेम्बले स्टेडियम है लंदन में, तो उसमें हज़ारों का इज्तिमा होता है, लेकिन उन्होंने इतने दरवाजे रखे होते हैं कि आसानी से मेरा ख्याल है आधे पौने घंटे में पूरा हॉल खाली हो जाता है, पूरा स्टेडियम खाली हो जाता है। तो हम पाकिस्तान में जब भी खुशी का कोई मौका फराहम होता है, कुछ जलसा करते हैं, कुछ इज्तिमा करते हैं, तो ये सोचते ही नहीं कि सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे। ना कराने वाले सोचते हैं, ना इंतज़ामिया सोचती है, और ना जाने वाले सोचते हैं कि भाई किस तरह से सब ने एक ही टाइम से क्यों गुजरना है। इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए कि अगर वो शहर के अंदर स्टेडियम है, वो छोटी जगह है, दरवाजे कम हैं, तो किस तरह से लोग निकलेंगे। और इसी तरह इस दफ़ा तहरीक इंसाफ का इंतज़ाम, कराची की एक पार्टी ने सारे जलसे का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि भाई सिक्योरिटी मेजर्स पे तो सोचा जाता है, ये क्यों नहीं सोचा कि लोग निकलेंगे कैसे। जलसा जब ख़त्म होता है तो हर एक को निकलने की जल्दी होती है, और उस जल्दी में जो है ये वाक़यात होते हैं दुनिया भर में, लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था, और लोग डर जाएंगे जलसों में जाने से। और आम तौर पे बदकिस्मती ये है कि ये मरने वाले लोअर क्लास के लोग होते हैं। जो थोड़े पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, उन्हें शऊर भी होता है, वो शऊर होता है, वो रुक के जाते हैं। तो ये जो जल्दी करते हैं और उसमें फिर खींचातानी में सारे लोग शामिल हो जाते हैं, उससे ये अफसोसनाक सानहात जो हैं वो जन्म लेते हैं। अब मेरी इमरान खान साहब से भी, और जिस भी जगह ये आइंदा जलसे कर रहे हैं, इंतज़ामिया से गुजारिश होगी कि खुली जगहों पे वेन्यू रखे जाएं। इमरान खान साहब भी इसको मेक श्योर करें, और जहां दरवाजे अगर किसी स्टेडियम में करना है तो उसके दरवाजे बड़े हों, खुले हों, ताकि इस तरह के वाक़यात जो है आइंदा ना हो। ठीक है, इसका एक सियासी पहलू भी है, और इससे कतई नज़र एक कामयाब अच्छा जलसा था, बड़ी तादाद में लोग आए थे, लेकिन जब वहाँ पर सवाल पूछा इंतज़ामिया ने कि 149 से कितने लोग आए हैं, NA 149, तो वहाँ बहुत कम लोग थे। अब इस जलसे का मतलब ये भी है कि वोट बहुत ज़्यादा पड़ेगा NA 49 में, या लोग वैसे भी आ जाते हैं? नहीं, देखिए जो मुल्तान की दोनों सीटें हैं शहर की, वो तो PTI पहले भी जीती है, तो इसलिए PTI का ट्रेंड तो मुल्तान शहर में पिछले इलेक्शन से है, और पिछले इलेक्शन के बाद कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई कि जिससे लोगों का रुख नून की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ हो जाए, बल्कि हो सकता है कुछ पहले जिन्होंने नून या पीपल्स पार्टी को वोट डाला हो उनमें से भी कुछ लोग अब PTI को वोट डाल दें, क्योंकि PTI की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। इसलिए इस जलसे से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इसके कि एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक लोग इम्प्रेस होते हैं कि देखें मुल्तान में इतना बड़ा जलसा था तो इसका मतलब है इतना पॉपुलर है इमरान खान, ये उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। लेकिन जलसे से क्या उस दिन वोट डालने जाएंगे नहीं जाएंगे ये नहीं पता चलता। लेकिन इमरान खान साहब का खुद आना जलसे में यहाँ पर, वो भी इतने करीब इलेक्शन से,
نہیں دیکھیے انہیں آنا چاہیے تھا. یہ جلسہ بڑا امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف کے لیے, اور اس لیے کہ اگر تحریک انصاف اگر جاوید ہاشمی صاحب جیت جاتے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے ایک طرح سے یہ شکست ہوگی. ٹیسٹ کیس بھی ہے, ٹیسٹ کیس ہے. اور جبکہ نون شاید اتنی انٹرسٹ نہیں لے رہی جتنی اس کو لینی چاہیے, لیکن یہ نون کے لیے بھی بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. اگرچہ جاوید ہاشمی صاحب پہلے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں, لیکن ٹیبلز ٹرن کرنے کے لیے نون اپنا زور لگا سکتی ہے, لیکن ہے بڑی مشکل یہ سیٹ. یہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کی سیٹ ہے, اربن ووٹ ہے. آگے جو انہوں نے اعلان کیا لڑکانا جائیں گے, وہاں چیلنج کریں گے بلاول بھٹو زرداری کو, اور کل انہوں نے دہرایا اس بات کو سرگودا. تو یہ دونوں جگہوں میں آپ فرق دیکھتے ہیں, لڑکانا میں لوگ نکلیں گے ویسے؟ سرگودا تو ہارٹ لینڈ آف پنجاب ہے, اور سرگودا میں پہلے میاں والی میں انہوں نے جلسہ کیا تو اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان اور ادھر سے لوگ آئے. اب یہ خوشاب, سرگودا, اس طرح جو ارد گرد کے علاقے ہیں, جھنگ, یہاں سے لوگ آئیں گے تو, اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرگودا ڈویژن جو ہے میاں والی اس کا حصہ ہے, تو ایک طرح سے عمران خان جو ہیں وہ سرگودا ڈویژن سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو سیاسی طور پہ وہ ایک طرح کی کمپین چلا رہے ہیں, الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو الیکشن کیمپین چل رہی ہے, لیکن جو دھرنے ہیں جہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا, وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کرائسس سچویشن جو تھی اس سے ہم تھوڑا پیچھے آ گئے, اور اگر آئے بھی ہیں تو جیت کس کی ہوئی ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے, لیکن میری نظر میں نہ دھرنے جیتے ہیں اور نہ ہی نواز شریف جیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایک مشکل سچویشن میں چلے گئے ہیں, پھر مزید مشکل میں. اچھا. عمران خان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ جو ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا ہے نواز شریف کے استعفے کا یا مڈ ٹرم الیکشن کا, اس میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں, اور کیا وہ ایسا گر استعمال کرتے ہیں جس سے یہ مجبور ہو جائے گی حکومت. اور نواز شریف کا پرابلم کیا ہے کہ ان سے حکومت چل نہیں رہی, کوئی نیا انیشیٹو آ نہیں رہا, اور اگرچہ دھرنوں کا زور کچھ کم ہوا ہے, لیکن یہ جلسے اور مڈل کلاس, ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کا دباؤ, یہ ایسی چیز ہے کہ جو نواز شریف کی ورکنگ کو بھی متاثر کر رہا ہے. تو دونوں ایک طرح سے اس موجودہ بحران کا دونوں شکار نظر آتے ہیں, دونوں کے لیے نئے چیلنج پیدا ہوئے ہیں. اور عمران خان تو انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت بڑھ رہی ہے, وہ ذمہ داری اتنی نہیں ہے, الیکشن کمپین چلا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی انہیں کامیابی مل گئی ٹھیک ہے, لیکن حکومت اگر اپنی ورکنگ نہ دکھا سکی تو حکومت کے لیے پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے تو جو نیا پاکستان کا نعرہ لگایا ہے, پھر کیا وہ بنتا دکھائی دے رہا ہے یا کوئی اور فیز ہوگا جس میں نیا پاکستان بنے گا؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب, آپ نے کہا کہ پولیٹیکل کرائسس جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا, مزید نئے چیلنجز دونوں پی ٹی آئی اور حکومت کے لیے سامنے آ گئے. چونکہ اس پروگرام میں ہم خالی پرابلم نہیں بتاتے, سولوشن بھی اس کا بتاتے ہیں, تو پھر حل کیا ہے, کیسے نکلے دونوں؟ دیکھیں, پولیٹیکل سچویشن جب خراب ہو جائے, کرائسس بڑھ جائے, تو حکومت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس لیے میں اب بھی اس بات پہ اصرار کروں گا کہ عمران خان کے دھرنوں کو عزت سے ڈیل کیا جائے اور اس کو مڈل کلاس اسپریشن سمجھا جائے. اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو انیشیٹوز لینے چاہیے, کوئی مذاکرات نئے سرے سے شروع کرنے چاہیے, اور 1-to-1 ملاقات کا اہتمام کرنا چاہیے, اور یا پھر کوئی ایسا انیشیٹو لے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو. اگر اسی طرح یہ کرائسس چلتا رہا, کمپین چلتی رہی, تو حکومت بھی اچھی طرح کام نہیں کر سکے گی, سکون نہیں لے سکے گی, جو کہ
پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، میاں نواز شریف کے اپنے دور کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ ایسا راستہ تلاش کریں جس میں نئے انیشیٹو ہو. میں بار بار ریفرینڈم کا حوالہ دیتا ہوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات کریں، جوڈیشل کمیشن پر اتفاق کر لیں. اگر ان میں سے کسی بھی چیز پر اتفاق نہیں ہوتا اور اسی طرح دونوں اپنے اپنے ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ خلا بڑھتا جائے گا. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف یہ ڈاؤٹ جو ہے اس کے اوپر کام کرتی رہی ہے کہ حکومت اور فوج کے درمیان معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب کیا حکومت اور فوج کے درمیان ٹھیک ہو گیا سب کچھ؟ دیکھیں پرسیپشن وائز پہلے سے بہتری آئی ہے. تاثر حقیقت تو دیکھیں ہماری حقیقت تک تو ایکسیس نہیں ہے، لیکن تاثر وائز میاں نواز شریف کا میرن شاہ میں جانا اور آئی ڈی پیز کے کیمپس کا وزٹ کرنا اور اس کو ٹی وی پہ اس طرح سے دکھانا، نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، پھر کشمیر پہ ان کی UN جنرل اسمبلی میں تقریر، پھر کل چودھری نثار کی پریس کانفرنس، یہ سارے وہ تاثر بناتی ہیں کہ جیسے حکومت اور فوج کے تعلقات کار میں کچھ بہتری آ رہی ہے. لیکن اگر ہم ماضی کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ وقتی نہ ہو اور یہ ایک فیز گزری ہے، اگلی فیز آنے والی نہ ہو جو 2 4 6 مہینے بعد پھر دوبارہ سے وہ فیز نہ آ جائے. اس لیے جتنی دیر تک پولیٹیکل کرائسس کی روٹس تک نہیں جایا جاتا اس وقت تک یہ کرائسس حل نہیں ہوگا اور روٹس تک جا کر سیکریفائس کرنی پڑتی ہے، حکومتیں ہی سیکریفائس کرتی ہیں. یہ جو آپ نے نئے فیز کی بات کی نا یہ بڑی دلچسپ ہے. پھر وہ جو نیا پاکستان جس کی امید لگائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ پھر اگلے فیز تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا. پہلی سٹیج میں عمران خان کو یہ کامیابی ملی ہے، دھرنوں کو یہ کامیابی ملی ہے کہ پورے پاکستان کے لوگوں سے انہوں نے ایڈریس کیا، لوگوں تک ان کے مسائل اجاگر کر کے لوگوں کے گھروں میں پہنچ گئے اور یہ بہت بڑی پولیٹیکل کامیابی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو اہداف انہوں نے بیان کیے ہیں اسٹیج سے وہ پورے نہ ہوئے ہوں، لیکن سیاسی اہداف میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور وہ ہے ان کی جماعت کی کامیابی، ان کی کامیابی اور حکومت کے مخالف ایک خاص طرح کا ماحول پیدا کرنا، اس میں وہ کامیاب رہے ہیں. دوسری طرف حکومت کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے کوئی وائلنس نہیں کی، اس نے اپنا کنسٹرینٹ سے کامیابی حاصل کی ہے کہ اگر وہ دھرنوں کو پولیس سے ہٹانے کی کوشش کرتے یا روکتے یا کچھ اس طرح کے وائلنس کرتے جس سے سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا کوئی اور واقعہ ہو جاتا تو پھر آج حکومت شاید بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہوتی. ان کی کنسٹرینٹ سے انہوں نے جو برداشت سے کام لیا اس کی وجہ سے یہ پہلی فیز سے باہر نکل آیا. آپ نے کہا سیاسی ماحول چلے بنا لیے، تحریک جو ہے وہ انتظامی طور پر کتنی منظم ہے؟ کیونکہ کل کا واقعہ ہم نے دیکھا، اچھا وعدے کر لیے، ماحول بنا لیا، لیکن پھر اس کو عملی شکل میں لانے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی جماعت میں کتنا دم ہے. تو ہے منظم ہے کیا پی ٹی آئی اتنی؟ جو تحریک انصاف ہے نا جی، اس کا سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ تنظیمی طور پر مضبوط نہیں ہے. اگرچہ انہوں نے الیکشن کروائے ہیں لیکن اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو 2 طرح کی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. ایک تو سیاسی پارٹیاں وہ ہیں کہ جو فوج کی مدد سے آگے بڑھیں لیکن انہوں نے اپنی تنظیم کے لیے سہارا لیا لوکل گورنمنٹ الیکشن کا. 1959 میں پہلا لوکل گورنمنٹ الیکشن یا مقامی حکومت کا انتخاب ہوا اور اس کی بنیاد پر الٹیمیٹلی جا کر کنونشن لیگ بنی. پھر جب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تو اس وقت پھر ایک نئی پارٹی 1979 سے کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے بنی جس کو الٹیمیٹلی پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ جنیجو کا نام، اور پھر وہ اس میں سے بہت سارا حصہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بن گیا. تو ان سب کو پارٹیوں کو یہ فائدہ رہا کہ یونین کونسل کی سطح سے لے کے اوپر تک ان کی تنظیم الیکٹڈ بن جاتی تھی کیونکہ جو کونسلر جیتتے تھے وہ حکومت کے ساتھ ہوتے تھے اور اس طرح سے ان کو جیتے ہوئے لوگوں کی ایک مکمل پارٹی پورے گراؤنڈ لیول تک مل جاتی تھی. اب پرابلم یہ ہوا کہ نون اتنے سالوں سے نون بھی الیکشن نہیں کروا سکی، کچھ لوگ کاف لیگ میں چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، تو اب اس کی بھی گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. یونین کونسل کی سطح تک شاید لاہور میں تو ہو، باقی کسی جگہ نہیں ہے.
اسی طرح تحریک انصاف کا بھی یہ پرابلم ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن تو کروائے ہیں، لیکن یونین کونسل کی سطح پر جس طرح لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے پارٹیاں بنتی ہیں وہ تحریک انصاف نہیں بن سکی. اس لیے تحریک انصاف کا سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ اگر وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن جلدی سے جلدی کروا لے اور اس کی یونین کونسل کی سطح تک چاہے اپوزیشن کی فارم میں اس کی تنظیم بن سکتی ہے. پیپلز پارٹی کا اس میں ڈی میرٹ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ شروع سے ہی الیکشن نہیں کروا سکی لوکل گورنمنٹ الیکشن کے. سندھ میں تو ہو سکتا ہے اس کی یونین کونسل سطح پہ تنظیم ہو، پنجاب میں یونین کونسل سطح پہ اس کی تنظیم کسی زمانے میں 70s میں ہوتی تھی، اس کے بعد عرصہ دراز سے 80 کی دہائی سے اس کی کوئی یونین کونسل کی سطح پہ تنظیم نہیں ہے. تحصیل اور ڈسٹرکٹ کونسل کی سطح پہ تنظیمیں موجود ہیں، اس لیے اس کا بھی یہ تنظیمی کرائسس ہے. تو تنظیمی کرائسس اس وقت ساری میجر پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، اور یہ حل صرف تب ہو سکتا ہے اگر لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں اور وہ پولیٹیکل بنیادوں پر کرائیں، مگر افسوس کہ وہ کوئی کروانا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، بریک پر جائیں گے. عوامی تحریک کیا اس کی صورتحال کچھ مختلف ہے؟ کیونکہ جنرل پرسیپشن ہے کہ وہ بڑی آرگنائزڈ ہے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب، عوامی تحریک کس حد تک منظم ہے؟ کیونکہ ان کی حالت ذرا بہتر لگتی ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ بہت آرگنائزڈ ہے. دیکھیں ان کو بڑے ایڈوانٹیجز حاصل ہیں. 600 سکول ہیں، 1,70,000 اسٹوڈنٹس ہیں، 16 کالجز ہیں، ایک یونیورسٹی ہے. تو یوں یہ لاکھوں تو طلباء ہیں، 5,000 کے قریب اساتذہ ہیں جو پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو وہ ڈبل ایجڈ ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ طاہر القادری صاحب کی سیاسی جماعت میں بھی ہیں اور ان کے تعلیمی اداروں سے بھی منسلک ہیں. تو وہ جس وقت پارٹی کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو سب پارٹی کی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب سکول چل رہے ہوتے ہیں تو وہ سکول چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ طاہر القادری صاحب کی پارٹی تنظیم میں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے جو ظاہر ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور پھر آپ یوں سمجھے کہ 93 ممالک میں ان کے وابستگان یا ان سے افیلیٹڈ لوگ موجود ہیں، اور 69 ممالک میں تو باقاعدہ ان کے سینٹر موجود ہیں جہاں پہ باقاعدہ یہاں سے پڑھے لکھے علماء جو ہیں یہ اپنے تیار کر کے بھیجتے ہیں، پھر ان کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی شادیاں بھی طاہر القادری صاحب کرواتے ہیں. تو وہ اس حد تک ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے وہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے. تو ان کی تنظیم، ان کا تعلیمی نیٹ ورک، یہ سارے اکٹھے ہیں، تو اس لیے انہیں یہ سپورٹ ملتی ہے. اچھا، ویسے جنرل ٹرینڈ ہے کیا سیاسی سرگرمیوں کا؟ جہاں جو ان کے پارٹی ہیڈز ہوتے ہیں وہ ہوں، وہاں پر ہی کارکنان جاتے ہیں، دفاتر میں بھی باقاعدہ سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا افسوسناک سی بات ہے کہ جو پارٹی تو اقتدار میں چلی جاتی ہے وہ تو اپنے دفتر وغیرہ سب بھول جاتی ہے. تحریک انصاف کے دفاتر موجود ہیں لاہور میں جہاں تھوڑی بہت ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. الیکشن میں تو بہت زیادہ تھی، اب بھی تھوڑی بہت نظر آتی ہے، لیکن وہ دفاتر لوگوں نے تفتن دیے ہوئے ہیں، نہ کوئی پارٹی فنڈ ہے، نہ کوئی دفتر اس طرح سے اون کیا جاتا ہے. یہ میاں اکرم عثمان ہیں، میاں عثمان صاحب MNA ہوتے تھے جماعت اسلامی کے، ان کے بیٹے نے تفتن دیے ہوئے ہیں، اور وہ میاں محمود الرشید صاحب کے داماد ہیں. تو وہ اس طرح سے PTI کے دفاتر چل رہے ہیں. اور نون لیگ کے جو دفاتر ہیں وہ مرکزی دفتر تو اسلام آباد میں اکثر ویران ہی رہتا ہے، کوئی وہاں اجلاس نہیں ہوتا. اور پنجاب کا دفتر مسلم ٹاؤن میں ہے. یہ جدہ میں ایک پارٹی ورکر تھے، انہوں نے دیا، اب وہ بیچارے خالی کرانا چاہتے ہیں، وہ خالی نہیں کوئی کر کے دے رہا. وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہیلے بہانوں سے لیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی کا سارا جو مرکز ہے وہ بلاول ہاؤس بن گیا ہے، تو وہیں پہ ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. شاید ان کے سیکیورٹی کنسرن بھی ہیں کہ وہ کسی جو ہے نہیں جا سکتے دفتر میں، فیصل ٹاؤن والے میں. تو یہ پوزیشن ہے. اور پارٹیوں کے اجلاس نہیں ہوتے. PTI اور پیپلز پارٹی تو اس وقت سیمی اپوزیشن میں ہے. تو اب نون کی جو پارٹی کا اجلاس ہے وہ شاید میرے خیال 1.5 سال ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہوا.
تو پھر اس سے پارٹی جو کہتے ہیں نا کہ پارٹی از اوور وہ ہو جاتی ہے. اس لیے پارٹی کو ان سیشن رکھنا چاہیے. اچھا، پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی، وہ سابق صدر زرداری صاحب لاہور آئے ہوئے ہیں، عید یہاں گزاری، کچھ فائدہ ہوا پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ان کی موجودگی کا؟ ڈیفینیٹلی جو لوگ بہت مایوس تھے، جن کو موقع نہیں تھا کہ اپنی بات پہنچائیں، انہوں نے بات کی، لوگوں سے ملے، کچھ اس کا فائدہ ہوا، ریلیف ملا. لیکن پیپلز پارٹی اتنی نیچے گئی ہوئی ہے کہ اس کو ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنی پڑے گی اوپر آنے کے لیے، کیونکہ جو پچھلا الیکشن تھا اس سے یہ لگا کہ لوگ بہت مایوس ہو گئے ہیں، اور جتنی دیر تک اس کو بہت محنت نہیں کی جاتی دوبارہ پارٹی کو پنجاب میں کھڑا کرنا بہت مشکل ہوگا. تو کیا بلاول بھٹو زرداری ان کا جو فیکٹر ہے وہ کچھ یہاں پر کام کرے گا؟ اسپیشلی جو آج کل وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو ذرا اس پہ تھوڑا شکوہ ہوتا ہے، لگتا یوں ہی ہے کہ شاید اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی پیپلز پارٹی. دیکھیں، پیپلز پارٹی کا تاثر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، لیکن اگر 1970 کی ماضی کی تاریخ دیکھیں تو جب پیپلز پارٹی بڑے عروج پہ تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی کے سارے سلوگن وہ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے سلوگن تھے. اینٹی انڈیا، بھٹو صاحب کی جلسوں میں خطاب کہ جی 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. اس وقت مشرقی پاکستان کے بارے میں ان کا رویہ، اور جتنی بھی اگر آپ اس وقت کے آئیڈیاز دیکھیں گے تو فوج کے اس وقت کے آئیڈیاز سے کوئی ڈفرنٹ نہیں تھے. ایٹم بم، پاکستان کا ناقابل تسخیر دفاع، یہ سارے وہ آئیڈیاز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے آئیڈیاز تھے، اور بھٹو صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک تھے. پرابلم تو اس وقت پیدا ہوا جب وہ اقتدار میں آئے، اور اقتدار میں آنے کے بعد کشمکش تھی کہ بھئی کیا یہی پولیٹیکل سلسلہ جاری رہے گا کہ یا فوج اپنی طاقت برقرار رکھے گی. اس پہ اختلاف ہوا، وگرنہ پیپلز پارٹی کے بنیادی فلسفے میں جو بنیاد رکھی گئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور ان کے فلسفے میں فرق نہیں تھا. بعد میں جب مارشل آیا تو پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن گئی، اور پہلی شاید بنیاد شملہ معاہدہ تھا یا اس طرح کی بھٹو صاحب کی پالیسیاں تھیں جو کہ ان کے ماضی کے جو دعوے تھے ان سے مختلف تھیں. اچھا، اب جب سے بلاول بھٹو زرداری آئے ہیں انہوں نے عجیب لائن لی ہے اور بڑی حیران کن لائن لی ہے. بھارت کو تو للکار، مثلاً محترمہ بینظیر بھٹو نے کبھی بھارت کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کی، اگرچہ کشمیر کے بارے میں وہ بھی بڑی پیشنیٹ تھی، لیکن جس طرح سے بلاول بھٹو للکار رہے ہیں یہ تو وہی 70s میں جس طرح بھٹو صاحب للکارتے تھے یہ وہی للکار ہے. کیا اس کی پنجاب میں اب بھی ایکسیپٹنس ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا. پھر آپ اس وقت دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی جو 2 ٹاپ پرائرٹیز ہیں، وزیرستان آپریشن کی اور فوجی آپریشن کی سب سے پہلی پرزور حمایت بلاول بھٹو نے کی، اور میرے ذاتی علم میں ہے کہ بلاول بھٹو عرصہ دراز سے یہ پیغام بھیج رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں بھی اگلے مورچوں میں جانا چاہتا ہوں. اگرچہ موقع تو میاں نواز شریف کو ملا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری اس سے بہت پہلے اگلے مورچوں میں جانا چاہتے تھے، سالیڈیرٹی کا اظہار کرنا چاہتے تھے. دوسری بات انڈیا. تیسری بات، اب فیڈریشن کی پارٹیز بہت کم رہ گئی ہیں. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی فیڈریشن کی 2 جماعتیں ہیں، اور ہماری فیڈریشن چونکہ بہت کمزور ہے اس لیے فیڈریشن کی جماعتوں کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے شاید اسٹیبلشمنٹ بھی کبھی ضرورت محسوس کرے پیپلز پارٹی کی. اور تیسری بات ہے کہ دونوں پارٹیاں تحریک انصاف بھی اور مسلم لیگ نون بھی مڈل کلاس کی پارٹیاں ہیں، اپر مڈل کلاس کی پارٹیاں ہیں. لوور کلاس کی پارٹی اس وقت بھی کوئی نہیں ہے. ہاں، کل کو تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون میں کچھ لوگ جا سکتے ہیں لوور کلاس کے. ابھی بھی لیفٹ کی آواز جو بلاول بھٹو اور زرداری صاحب بلند کر رہے ہیں شاید وہ لوور کلاسز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جن کو کہ بھٹو صاحب نے اٹریکٹ کیا. جی سہیل صاحب، آپ کی باتوں سے لگتا ہے جیسے بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا کی فلسفی اس کو فالو کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا. mm@geo.tv پر اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.